बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज हुकूमत मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो गई है और रावलपिंडी को किले में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त रावलपिंडी के चारों अतराफ में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और इर्द गिर्द जो पूरा एक पुलिस ने और सिक्योरिटी इदारों ने हिसार कायम किया है, क्या क्या तैयारियां हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, खारदार तारें, किस तरह के इंतजामात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अवाम ने भी दफ़ा 804 नाफज करने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ शहबाज शरीफ के हवाले से न्यूयॉर्क से एक बड़ी खबर है जो मीडिया नहीं दे रहा, वो भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक दुनिया की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ज़ाहिर है वो रात से चल रही है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो रही। पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो इस खोज के अंदर लगा है। लुबनान के अंदर जो हसन नसरुल्लाह और जो हिजबुल्लाह के जो है वो एक मरकज़ पर हमला हुआ है, यकीनी तौर पर उसके अंदर बहुत सारे अभी सवालात हैं। अब क्या हिकमत अमली होती है इसराइल की, जिस अंदाज के अंदर ये अटैक बढ़ रहे हैं, लाजमी तौर पर इसराइली जो दावा कर रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ऐसे लगता है कि नेतन्याहू जो है वहाँ से वो अहकामात दे रहा था। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल बहुत बड़े हमले हुए हैं। बैरूत एक मरतबा फिर आग के अंदर झुलस गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत की मुतजाद खबरें हैं। इसराइली जो अखबारात हैं, जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो उनकी शहादत को कन्फर्म करती हैं, जबकि दूसरी तरफ से उसकी तरदीद आ रही है। अल्लाह ताला इस हवाले से जो है वो अच्छी खबर दे और इस तरह का कोई हादसा अब रूनुमा ना हो। आलम इस्लाम बहरहाल इस वक्त उसके हालात ऐसे ही हैं। जो जो लीडर आलम इस्लाम की गैरत हमीयत के लिए खड़े हो सकते थे, उनके खिलाफ पूरी दुनिया में बड़े बड़े जाल बुने गए हैं और आप देख रहे हैं कैदी नंबर 804 भी इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक खबर बड़ी आम है जो जंग अखबार ने और जियो न्यूज़ ने लगाई है। अब खबर ये उन्होंने लगाई है कि ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मुलाकात का तयशुदा प्रोग्राम मनसूख करना पड़ा है। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मुंतखब अफराद से मुलाकात की मंजूरी नहीं दी गई थी। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खताब के बाद होटल पहुंचे और वहां से लंदन रवाना हो गए। वज़ीर आज़म के साथ सफ़र करने वाले अफराद का सामान पहले ही एयरपोर्ट ले जाया गया था। ज़राए के मुताबिक, ये मैं इसलिए खबर आपके सामने रख रहा हूँ कि इसको आप समझें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंच गया, जहां वो 2-3 से 4 रोज़ क़याम करेंगे। यानी अब आप देखें कि ये शरीफ ख़ानदान का एक तो ये पाकिस्तानी कौम की कितनी बड़ी तजलील है कि आप वज़ीर आज़म हैं और 2-3 दिन आप लंदन रहेंगे, ना किसी ने आपको दावत दी, ना आपकी कोई बड़ी मुलाकात, ना कोई मुल्क का फ़ायदा, लेकिन आपकी जायदादें और आपका जो असल वतन है वो चूँकि लंदन है तो इस वजह से आप लंदन रहेंगे। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ गए, इजलास उन्होंने अटेंड किया और वो फनकारी के जोर भी देखे, जिसको बड़ा कल इस अंदाज में वो कोशिश की गई मीडिया मुहिम की कि वज़ीर आज़म ने कमाल कर दिया। भाई, ये पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए, इस पे अप्रिशिएट हम करते हैं, ये होना चाहिए, वाक आउट होना चाहिए नेतन्याहू का। लेकिन अगर आप वाकई संजीदा हैं तो वो वफद जो यहाँ से पाकिस्तान का वो एक सरकारी सहाफ़ी और बाकी जो एक पूरा वफद इसराइल के दौरे पर गया था, किसी ने उनसे पूछा है कि किस पासपोर्ट पे गए हो, कैसे गए हो? कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन अवाम के सामने आई है? इसका मतलब है कि अंदर से आप मिले हुए हैं और ऊपर से आप फनकारी और अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान को भाई लोग इसलिए समझते हैं, वो कहते हैं ये वो अंदर से और बाहर से एक है। इस मामले के अंदर उसका लाउड एंड क्लियर मौक़िफ़ है। लेकिन यहां से आप वफद भी भेज रहे हैं, वहां कम्युनिकेशन करके और ये सारी चीजें करने के बाद फिर दरपर्दा बड़े मामलात हैं, टेक्नोलॉजी के तबादले करें और फिर आप तासर दें कि हमने ये कर दिया है, तो उसका जो है वो जवाब देने की ज़रूरत है। अब मामला क्या है कि ये शहबाज शरीफ फार्म 47 का वज़ीर आज़म जो हमारे ज़राए बता रहे हैं,
اس کے مطابق یہ عوام کو فیس ہی نہیں کر سکتے۔ فارم 47 پہ آئے ہیں، عوام کے احتجاج کا خطرہ تھا، لوگوں نے منہ پہ مارنیاں تھی، اور اس وجہ سے کوئی انگیجمنٹ اس طرح کی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ملاقات کیے بغیر یہ وہاں نیو یارک سے لندن روانہ ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، جب بھی کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو وہاں بزنس کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تقریبات ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم وہاں عوام کو فیس کر ہی نہیں سکتے۔ لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں نا، یعنی جمہوری جوتے ماریں گے، ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ انٹرویوز کے اندر آپ نے جواب کیا دینا ہے امریکی میڈیا کو؟ آپ تو پورا یعنی لتھڑے ہوئے ہیں نیچے پاؤں تک، اور وہاں سے لندن 3-4 روز پاکستان کا وزیر اعظم 3-4 روز پھر لاپتہ رہے گا۔ یہ بے عزتی ہے پاکستانی قوم کی، اور یہ اس لیول پہ، کیونکہ ادھر لندن میں پروگرام ہے، لندن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پراپرٹیز ہیں، اور اس کے بعد بڑے بھائی کے لیے کچھ ماحول بنانا ہے ادھر، آگے جو بھی چیزیں دیکھنی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت راولپنڈی کو قلعے میں بدل دیا گیا۔ رات بھر میں آپ کو بتاؤں، ہم دیکھتے رہے جس طرح ساری چیزیں نظر آ رہی تھی، یعنی راولپنڈی کو فیض آباد کا مقام، اس سے آگے 6 روڈ کے مقام پر، پھر صدر والے سائیڈ پہ لیاقت باغ، راولپنڈی کو جتنے راستے آتے ہیں وہ تو اندر شہر کے اندر بند ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ہری پور ہزارہ کی طرف سے موٹر وے، پھر خیبر پختونخوا سے اٹک پل، پھر وہاں سے جو موٹر وے کے راستے ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جیلم پل، وہاں پہ کنٹینر لگائے گئے ہیں، پھر موٹر وے دوسری جو ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے، اور تمام جو یہ اضلاع ہیں دفعہ 144 نافذ، رینجرز کو بلایا گیا ہے۔ اب رینجر اگر آتی ہے تو عوام کو اور زیادہ غصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ محاذ تو سنبھال رہے ہیں، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت اس لیے ہے کہ عمران خان کو جس انداز میں پاکستانی قوم کی تذلیل کر کے، جس طرح عمران خان کو رینجر نے گرفتار کیا تھا، تو رینجرز پہ عوام کو بڑا غصہ ہے، اور یہ عملی طور پہ لوگوں نے جب آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں تو وہ بڑا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی ایسا تصادم نہ ہو، کوئی اس طرح معاملات جو شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے، یہ اداروں اور عوام کو لڑاتے ہیں اور خود مزے میں ہوتے ہیں، یہ بینیفیشری ہوتے ہیں اس پوری صورتحال کا۔ اب یہ جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ نے ایک جمہوری حق، اور لوگ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں آپ نے دفعہ 144 نافذ کی ہے، ہم نے دفعہ 804 نافذ کر، 804 یعنی قیدی نمبر 804 کی جو دفعہ 804 ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم نے نافذ کی ہے۔ اور لوگوں کے جو جذبات ہیں گراؤنڈ پہ، آپ یقین مانیے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ادارے جو ہے وہ خود عوام سے عزت نہیں کروانا چاہتے، یہ خود اس نیج پہ لے کے آئے ہیں۔ اب پولیس نے ادھر گاڑیاں لی ہوئی ہیں، خاردار تاریں ہیں، پھر بختر بند گاڑیاں ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ قیدیوں والی پریزنر وینز ہیں، پوری ایک جو تیاری ہوتی ہے رات پورے جو لیاقت باغ اور گرد و نواح کا علاقہ ہے۔ ہمارے جو صحافی دوست ہیں، عثمان چودھری ہیں، مخدوم شہاب الدین ہیں، اور جہانگیر خان ہیں، وہ وہاں پہ ولاگ کر رہے تھے سچویشن آن گراؤنڈ۔ جب انہوں نے بتائی تو وہاں پولیس نے ان کو اٹھایا اور پھر تعارف کروایا، چلے انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ حالات ہیں، اتنے سخت احکامات ہیں جو پولیس والے بتا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ تو بھئی اس سے بڑی کامیابی کیا ہے تحریک انصاف کی؟ وہ 2 دن بعد پھر اناؤنس کر دیں گے، پھر آپ پورے شہر بند کر دیں گے، چونکہ آپ عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے۔ جب عوام کے ووٹوں سے آپ نہیں آتے تو آپ گھبرائے ہوتے ہیں۔ اب پنڈی شہر کے اندر جو بندہ گزر رہا ہے اس کو ویسے ہی وہاں اس علاقے کے اندر کسی کی مجبوری ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر ڈنڈے برسانا، پھر ناجائز طور پہ بندوں کو پکڑنا، اس طرح کا موقع پولیس کی چاندی ہوتی ہے۔ پولیس والے اس طرح کے موقعوں سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی کو بھی روڈ سے دیکھا، پکڑا، اور بعد میں پیسے لیے، اس کو یعنی جلد سے جلوس میں ڈال دیا۔ 9 مئی کے واقعات سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ہماری پولیس فورس کی بڑی عجیب عجیب کہانیاں ہیں، لاہور، پنڈی، مختلف جگہوں کی، لوگوں کو بلیک میل کر کے پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لینے کے الزامات ہیں۔ تو یہ ادارے تو خیر شریف خاندان اور آل زرداری نے تباہ کر دیے ہیں، لیکن افسوس اداروں کے کرتاؤں دھرتاؤں پر ہے۔ یعنی کل آرمی چیف صاحب نے کراچی کے اندر بڑی عام گفتگو کی ہے،
اور وہاں پر تو ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے موتی جھڑ رہے ہیں، یعنی کہ اب کاروبار بھی بڑھے گا، مایوسی پھیلانے والے جو ہے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا اور وہ ناکام ہوں گے۔ وہ بھئی مایوسی کون پھیلا رہا ہے اور آپ امید کون سی دے رہے ہیں؟ یعنی دیکھنے والی بات تو یہ ہے، آپ صرف ڈنڈے کو امید کا نام دے رہے ہیں، لوگ اب یہ تاثر لے رہے ہیں، خوف کے بت لوگوں کے ٹوٹ رہے ہیں، آپ اور سختیاں بڑھا رہے ہیں، آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اس فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی وجہ سے ادارے کا جو عزت اور وقار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے عوام کی نظروں کے اندر۔ لوگ جو ہے وہ اداروں کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لوگ اداروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھاؤ قبائل جو پاکستان پر پچھلے 50 سال سے حملہ آور ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ادارے جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑے زبردست طریقے سے انگیجڈ ہیں، طرفداری کر رہے ہیں یک طرفہ، تو وہ الٹا جو ہے نا وہ مایوسی نہیں ہوتی، لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ ملک کا نقصان ہوگا، یہ سرمایہ کاری وغیرہ نہیں آنی، یہ جو ابھی IMF کا جو کچھ ملے گا وہ ڈکار مار جائیں گے، تو یہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے، پہلے بھی یقین تھا اور وہ تمام چیزیں ان کا یقین درست ثابت ہوا ہے۔ تو صرف تقریریں کرنے سے، دو چار آیات سے تمہید باندھنے سے، یعنی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے سے یہ چیزیں نہیں آنی۔ اگر عمل انہی آیات کے خلاف ہو تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جس انداز میں اقوام متحدہ میں آیت قرآنی پڑھی ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ بھائی آپ کا ایک ذہن ہو کہ ہم آیات سنا کے، احادیث سنا کے تو تھوڑا سا ان کا ذہن بدل سکتے ہیں، نہیں، یہ مطلب ہے اس پہ آپ عمل کر کے دکھائیں گے تو یہ لوگ بدلیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کی تقریریں تو زندگی بھر لوگ سنتے آئے ہیں۔ اب پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال اس پہ تو ہم بات کریں گے۔ اس وقت خیبر دیکھنا یہ ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی مقامی آبادی کتنا نکلتی ہے، کتنا لوگ نکلتے ہیں، رات بھر پولیس اور ان کی آنکھ مچولی جاری رہی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے جو حلقے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بڑا مشکل صورتحال ہے۔ پوری رات یہاں جو صورتحال ڈیولپ رہی ہے اس پہ نظر رکھنا یہ ضروری تھا، اور بہرحال اب امتحان ہے، اللہ کرے یہ ملک جو ہے وہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ اور پرامن طریقے سے یہ معاملات ہو جائیں۔ مریم نواز حکومت اس وقت پولیس فورس، رینجر اور عوام کو آمنے سامنے بالکل کیے ہوئے ہے۔ پولیس تو ایسے لگتا ہے کہ وہ عوام کی ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی شریفوں اور زرداریوں کے نوکر ہیں، اور ان کو تنخواہیں بھی انہی کے جو ہے وہ پیسوں سے ملنی چاہیے۔ وہ آئین اور قانون کو اتنا پامال کر رہے ہیں، اور کسی غریب آدمی دیہڑی دار، ارد گرد ہوٹل، دکانیں، سب کچھ بند، پانی گراؤنڈ میں چھوڑ دیا ہے۔ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کوئی بات نہیں، آپ نے سارا کر لیا ہے تو 2-3 دن بعد پھر وہ احتجاج کی کال دے دیں گے، پھر آپ یہی کریں گے۔ تو آپ جلسہ کرنے دیں، احتجاج کرنے دیں، لوگ روانہ ہو جائیں گے۔ تو میں آن گراؤنڈ لائیو ویڈیوز کے ذریعے بھی انشاءاللہ آج آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔